बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सनाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। चूहे मार गोलियों के बाद जहरीले कैप्सूल्स के हवाले से बात की गई। जहरीले कैप्सूल कचरे से उठाए गए, लेकिन वो जहरीले कैप्सूल कौन से थे जो कि जहर की एक नई कहानी सामने आई है। वेलेंशिया टाउन लाहौर में अमेरिका से आने वाली खतून अलीना ने ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए लाहौर में से जहर मंगवाया और इस वक्त राइडर और दुकानदार क्या वाकई ही हिरासत में हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए जहर मंगवाना क्या इतना ही आसान है? 16 जुलाई के रोज अलीना से मुलाकात करने वाली उनकी बचपन की दोस्त मुंतहा इस वक्त वो भी जेरे तफ्तीश हैं और उनके साथ साथ उनके शोहर भी। जहर का पार्सल उनके घर में डिलीवर करवाया गया। जिस रोज एक कैफे में मुलाकात होती है, क्या वाकई ही मुंतहा की तरफ से जहर का पार्सल अलीना के हवाले किया गया था? नासिर डोगर का पॉलीग्राफिक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट में कर दिया गया और 22 मिनट के अंदर 8 सवालात के जवाबात। क्या ये पॉलीग्राफिक टेस्ट वैसे ही किया गया है जैसे कि दीगर मुल्जमान का किया जाता है? वेलेंशिया टाउन की एक और रहायशी खातून सामने आई हैं जो कि इस केस के हवाले से खुल के बात कर रही हैं। वो क्या बात करती हैं वो तो आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन आज की वीडियो में एक दफ़ा दोबारा से फिर मैं आपसे शेयर करूंगी कि इस वक्त पुलिस की तफ्तीशी टीम की तरफ से कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई है। एक तो पहले तहकीकाती रिपोर्ट हमारे सामने आई जो कि मैंने आपसे शेयर की, जिसमें कि हर 5 मिनट बाद अगला काम हुआ, 25 मिनट के अंदर अंदर ही ये वक़ुआ हो गया था। लेकिन अब पुलिस की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ये जहर ऑनलाइन मंगवाया गया है और ऑनलाइन इसे अमेरिका से मंगवाने की भी कोशिश की गई थी। जब दुकानदार ने इस बात का जवाब दिया कि वो डिलीवरी अमेरिका नहीं कर सकता, तो फिर अलीना ने पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बनाया। और ये बात ये पुलिस की जो तफ्तीशी रिपोर्ट है उसमें सामने आई है कि ऑनलाइन जहर मंगवाने के लिए अलीना अमेरिका से ही तगोदू कर रही थी। क्या अलीना को पता था कि कौन सा जहर कहाँ से मिलेगा? वो तो पाकिस्तान बहुत अरसे बाद आई थी, कई सालों बाद उन्होंने पाकिस्तान आना था और उन्हें पता था कि अकबरी मंडी की कौन सी दुकान से ये जहर उन्हें मिल सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो पुलिस की इस वक्त जो नई रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक नासिर डोगर को फिलहाल बरी जिम्मा करार दे दिया गया है और दूसरी तरफ जो ऐनी शाहदीन हैं, यानी कि जो हमसाए हैं, हमसायों की नौकरानी और इसी तरह कुछ दुकानदार जो कि आई विटनेस भी हैं, जिन्होंने आंखों से सब कुछ देखा और उनकी टाइमिंग कुछ और थी, वो तकरीबन असर से मगरिब का टाइम बताते रहे। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये 8:05 से वक़ुआ शुरू होता है और 8:25 पे ख़त्म भी हो जाता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही हर बंदे की डेथ हो चुकी थी। यानी ये जो जहर है ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जहर था जो कि लाहौर आके डिलीवर करवाया गया अलीना की तरफ से। और इसकी जो डिलीवरी है वो करवाई गई अपनी जो उनकी बचपन की दोस्त है, तकरीबन 20-22 साल का अपनी दोस्त से उनका रिश्ता था। उन्होंने अपनी दोस्त मुंतहा के घर ये डिलीवरी करवाई जोहर टाउन में, पुलिस के मुताबिक ये कहना है। और 6,000 रुपये में जो दुकानदार है उसने अकबरी मंडी की एक दुकान से ये जहर ख़रीदा और 1,38,000 रुपये अलीना ने इनको सेंड किए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त पुलिस की तरफ से बताई जा रही हैं कि ये केस सॉल्व कर लिया गया है। जो कुछ भी किया वो अलीना ने किया और अलीना अमेरिका से वापस ही इसलिए आई थी। लेकिन दूसरी तरफ अलीना की बहनें और अलीना की यही दोस्त जिसे इस वक्त पुलिस ने शामिल तफ्तीश भी किया हुआ है, यानी कि मुंतहा, इन्होंने जब ये सारा वक़ुआ होता है तो उस रोज़ ये कहा था, मुंतहा की तरफ से ये स्टेटमेंट बाकायदा सामने आई थी, उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बातचीत भी की थी। अलीना का ये कहना है कि पाकिस्तान आने के बाद उनका शोहर उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो यहाँ पे बच्चों के साथ रहें और उनके शोहर जो हैं वो वापस चले जाएंगे। और अगर ये अमेरिका से ही अलीना की तरफ से प्लान किया जा रहा था तो फिर मुहरकात बताए जा रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ अलीना ने क्यों किया। तो इसके पीछे पुलिस की इस रिपोर्ट में जो चीज़ नज़र आ रही है उसके मुताबिक तो यही है कि शोहर ज़बरदस्ती या चकमा देकर अमेरिका से बच्चों और बीवी को पाकिस्तान लेकर आए और यहाँ पे उन्हें एक रेंट का मकान भी लेके दिया और फिर उन्हें फोर्सफुली ये कहना शुरू कर दिया कि अब वो बच्चों के साथ लाहौर में ही रहेंगी, वो वापस अमेरिका नहीं जाएंगी। और इसी बात के ऊपर अलीना ने ये प्लान किया। तो अगर ये प्लान अलीना ने पाकिस्तान आने के बाद किया था तो फिर इस रिपोर्ट के अंदर जो मेंशन किया गया है कि अमेरिका से भी अलीना ने कोशिश की सेम इसी दुकानदार से टेलीफोनिकली बात करने के बाद कि उन्हें ये वाला जहर चाहिए है,
لیکن دکاندار نے کہا کہ آپ پاکستان آ جائیں تو پھر آپ کو دے دیں گے. یعنی کہ یہ سارے معاملے کی جو کاز بتائی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی، تو وجہ اس کی بتائی جا رہی ہے کہ الینا کو زبردستی لاہور میں رہنے پہ، پاکستان میں رہنے پہ مجبور کیا جا رہا تھا. تو یہ سارا معاملہ تو پاکستان آ کے ہونے کے بعد ہی ہوا کہ اس کو یہاں پہ آ کے ناصر ڈوگر نے مجبور کیا. یعنی کہ وہاں سے وہ کسی بھی تیاری کے ساتھ نہیں آئی تھی کہ اسے پاکستان رہنا ہے. تو یہ دو طرح کی جو چیزیں ہیں یہ سمجھ سے باہر ہیں کہ بچوں اور الینا کی جس طریقے سے جان گئی، کیا اس کی واقعی حتمی جو وجہ بتائی جا رہی ہے پولیس کی طرف سے وہ ان کا پاکستان میں رہنا تھا. امریکہ سے پاکستان میں کیمیکل فروخت کرنے والے دکاندار سے رابطہ کیا گیا الینا کی طرف سے، اور اس رپورٹ کے مطابق یہ بھی اس میں منشن کیا گیا ہے کہ کیمیکل امریکہ بھیجنے کا الینا نے کہا تو دکاندار نے فوری طور پہ انکار کر دیا، جس پہ الینا نے کہا کہ وہ بہت جلد پاکستان آئے گی اور پاکستان آ کر وہ یہ کیمیکل منگوائے گی. منی گرام کے ذریعے ان کو رقم ادا کی گئی ہے. دکاندار نے یہ کیمیکل اکبری منڈی سے خریدا اور اس کو ڈیلیور کیا گیا ایک رائڈر کے ذریعے جوہر ٹاؤن الینا کی دوست منتہا کے گھر میں، اور منتہا نے یہ جو زہر کا پارسل ہے یہ ڈیلیور کیا ہے پھر الینا کو جب ان کے کیفے میں ملاقات ہوتی ہے. پولیس کے مطابق یہ کہنا ہے کہ یہی وہ پارسل تھا جس کے اندر زہر موجود تھا اور پھر یہ زہر آئس کریم کے اندر شامل کیا گیا. لیکن دوسری طرف ابھی تک کوئی بھی فورنزک رپورٹ، کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ اور فنگر پرنٹ کی جو دیگر رپورٹس ہیں ماس وائی کے برتنوں کی رپورٹس کے ابھی تک نہیں آئی ہیں. فورنزک رپورٹ کے آئے بغیر ہی ایک تحقیقاتی پولیس کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے آئی اور اب ایک حتمی آلموسٹ رپورٹ ہے جو کہ پولیس کی طرف سے تیار کی گئی ہے، اور اس میں بھی الینا کو اس سارے معاملے کے اندر مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے یہ الینا کی طرف سے کیا گیا ہے. اور پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ ناصر ڈوگر کا پولیگرافک ٹیسٹ کیا جائے. اس رپورٹ کے تیار کرنے کے بعد ناصر ڈوگر کا پولیگرافک ٹیسٹ بھی کروا لیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 22 منٹ کے اندر 8 سوالات اس وقوع سے ریلیٹڈ کیے گئے اور 4 سے 5 سوالات ایسے تھے جو کہ ان کے گھر سے باہر آنے جانے کے حوالے سے پوچھے گئے. تقریباً یہ 11 کے قریب سوالات ہیں جو ناصر ڈوگر سے پوچھے گئے اور صرف 22 منٹ کے اندر. حالانکہ پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ تقریباً 40 سے 45 منٹ ہوتا ہے، جس میں کہ جس بھی شخص کا پولیگرافک ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کا بلڈ پریشر، دھڑکن، نبض کتنی چل رہی ہے، کس سوال پہ کتنی رفتار سے چل رہی ہے اور کہاں پہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ان تمام چیزوں کو ناپا جاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ جھوٹ کا پیمانہ ناپنے کا ٹیسٹ ہے. لیکن ناصر ڈوگر کا ٹیسٹ 22 منٹ کے اندر ہی کر دیا گیا، جس میں کہ 11 سوالات بھی پوچھے گئے اور جلدی کیا ناصر ڈوگر نے ان کے جوابات بھی دے دیے. وہ اتنے ریلیکس تھے، اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ انہیں ذرا بھی مسئلہ نہیں ہوا، اور اس کی رپورٹ تیار کر کے پولیس کو بھی دے دی گئی. اور پولیس نے اس رپورٹ کے مطابق یہ اس میں مینشن کیا ہے کہ ناصر ڈوگر کا جو پولیگرافک ٹیسٹ ہوا ہے وہ بالکل سچ بولا ہے انہوں نے. اس رپورٹ کے اندر پولیس کا یہ بھی انکشاف کرنا ہے کہ الینا نے اپنے موبائل فون میں خودکشی کے مختلف طریقے سرچ کیے تھے، اور جو خودکشی کے طریقے سرچ کیے گئے تھے وہ تمام چیزیں بھی ان کے موبائل فون کے اندر سے ملی ہیں. تو یہ خودکشی کے طریقے تو تمام الینا کے موبائل کے اندر سے مل گئے ہیں. اتنا اہم راز بے نقاب ہو گیا ہے کہ وہ اس میں جو چیزیں سرچ کرتی تھی وہ سامنے آ گئی ہیں. لیکن کیا وہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ الینا نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ جب سے وہ پاکستان آئی تھی 10 سے 15 دن میں انہوں نے کن لوگوں سے چیٹ کی، کن لوگوں سے بات چیت کی، کیا بات چیت کی، اور جو ان کی چیٹ اس وقوع کے حوالے سے ہوئی وہ کیا تھی؟ کیا وہ چیزیں بھی منظر عام پہ لائی جائیں گی؟ آخر کسی کو تو الینا نے بتایا ہوگا نا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا وجوہات ہیں، پاکستان آنے کے بعد ایسا کیا ہوا ہے. کیونکہ اگر اسی بات کو مان لیا جائے کہ انہیں زبردستی پاکستان لاہور میں رہنے پہ مجبور کیا جا رہا تھا، تو کیا ان کے جو پاسپورٹ تھے بچوں کے، الینا کے اور الینا کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ، کیا وہ ان کے پاس نہیں تھے؟ کیا وہ ان سے لے لیے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کر رہی تھیں کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہی، ان کا باہر جانے کا کوئی رستہ نہیں رہا؟ کیا ان کے سارے رستے بند ہو چکے تھے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کب سامنے آئیں گی؟ موبائل فون کا بہت ہی اہم ڈیٹا سامنے آ گیا کہ اس میں خودکشی کے حوالے سے چیزیں سرچ کی جا رہی تھی. تو باقی ڈیٹا جو ہے وہ بھی شیئر کیا جانا بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ اصل وجوہات کیا تھی، کس وجہ سے الینا نے یہ سب کچھ کیا.
اور پھر ناصر ڈوگر کے ساتھ ان کی کیا چیٹ ہوئی، کیا ان کی بات چیت تھی، امریکہ سے لے کے پاکستان تک الینا نے ناصر ڈوگر کے ساتھ کیا بات چیت کی، کیا اس حوالے سے کوئی چیز بھی موبائل میں سے نہیں ملی، یا اپنے کسی رشتہ دار سے، اپنی بہنوں سے، یا کسی کو کوئی میسج کیا ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں۔ صرف اور صرف اگر ایک چیز اس میں سے ملی ہے وہ ہے سرچ، اور وہ ہے خودکشی کے بارے میں۔ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ناصر ڈوگر کے ساتھ یعنی کہ میاں بیوی کے مسائل تھے، الینا اور ناصر ڈوگر کی آپس میں نہیں بنتی تھی، ان کی انبن تھی، ناچاکی چل رہی تھی ایک لمبے عرصے سے۔ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی ان کے بہت سے جھگڑے ہوئے، جس پہ کہ کئی دفعہ الینا نے ناصر ڈوگر کی کمپلین بھی کی، اور ناصر ڈوگر اس کے بدلے میں ان پہ تشدد بھی کرتا تھا، اور جب وہ روتی تھیں یا پریشان ہوتی تھی یا چیختی چلاتی تھی تو ان کی ویڈیوز بنا کے رشتہ داروں کو سینڈ بھی کرتا تھا۔ الینا نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ وہ سب کو مار دے گی، لیکن اس شخص کو اس نے کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ یعنی کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو آئس کریم ہے، کیونکہ اس کے جو سیمپلز ہیں اس کا ابھی فرانزک نہیں ہوا، یعنی رپورٹ نہیں آئی، لیکن فی الحال یہ تعین کر لیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی تھا وہ آئس کریم میں ملایا گیا، اور یہ تمام بات ناصر ڈوگر بتانے والے ہیں کہ آئس کریم کے اندر ہی ملا ہوا تھا جو بھی ملا ہوا تھا۔ تو کیا یہ واقعی الینا نے ساری چیزیں ملائی تھی آئس کریم کے اندر؟ آئس کریم تو ناصر ڈوگر لے کے آئے تھے، اور اگر ناصر ڈوگر لائے تھے تو پھر یہ آئس کریم کہاں سے خریدی گئی، اور اس میں کیا چیزیں شامل کی گئی؟ اس کے سیمپلز جو ہیں، اس کی رپورٹس کا حتمی جو فائنل ریزلٹ ہے وہ سامنے آنا چاہیے کہ کیا واقعی اتنا کچھ کھانے پینے کے لیے تھا، اور ناصر ڈوگر کو کیسے پتا تھا کہ آئس کریم کے اندر زہر ملا ہوا ہے؟ اور اگر الینا نے یہ سب کچھ کرنا تھا تو وہ ناصر ڈوگر کو صبح کے وقت یا کسی بھی وقت، جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو زہر ہے اس کا جو ذائقہ ہے وہ بے ضرر سا ہے، کوئی کڑوی چیز یہ محسوس نہیں ہوتی، اس کا ٹیسٹ ایسا ہے جیسے کہ کڑوے بادام جیسا، تو کیا وہ کسی شربت میں، کسی چیز میں ملا کر ان کو نہیں دے سکتی تھی؟ صبح میں بھی تو ان لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کیا تھا، اگر یہی سب کچھ کرنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق لاؤنڈری ایریا میں بچوں کی ہلاکت کا وقت بھی سامنے آ چکا ہے۔ بچوں کو جب دیکھا گیا لاؤنڈری ایریا میں جا کے، جب ہمسایوں نے وہاں پہ بیلز وغیرہ دی ہیں اور پھر وہاں پہ پولیس آتی ہے، ریسکیو کے لوگ آتے ہیں، تو جب بچوں کو وہاں سے اٹھا کے ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہ بتا رہے ہیں کہ ان بچوں کی ہلاکت کا وقت 50 منٹ آ رہا ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً 8 بجے کے قریب جا کے ان بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو اس وقت ناصر ڈوگر گھر پہ موجود تھے۔ پولیس کا اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتانا ہے کہ آن لائن دکان سے ایک رائڈر کے ذریعے یہ زہر منگوا کر منتہا کے گھر میں بھجوایا گیا ہے۔ الینا نے اپنے گھر میں زہر اس لیے نہیں منگوایا کہ یہ جو ڈیلیوری بوائے آئے گا یا یہ جو رائڈر آئے گا یہ کہیں میرے شوہر ناصر ڈوگر کو نہ یہ ڈیلیوری دے دے اور وہ کھول کے نہ دیکھ لیں، تو لہٰذا انہوں نے جوہر ٹاؤن میں اس پارسل کو ڈیلیور کروایا، اور اگلے ہی روز منتہا ملتی ہے الینا سے اور وہ یہ تمام چیزیں ان کے ہینڈ اوور کر دیتی ہے۔ اور پھر الینا جب گھر گئی تھی 16 جولائی کے روز، تو کیا اس نے جاتے ہی اپنا موبائل خود بند کر دیا تھا، واٹس ایپ سے اپنی ڈی پی بھی خود ہٹا دی تھی؟ کیا ان کے پاس موبائل تھا اپنا؟ یہ جو چیزیں سرچ کی گئی ہیں یہ الینا کی طرف سے کی گئی ہیں، کیونکہ بتایا تو یہی جاتا ہے ان کی دوست منتہا کی طرف سے کہ جیسے ہی 16 جولائی کے روز الینا ان سے مل کے گئی تھی، تو جب انہوں نے تھینک یو کا میسج کیا شام کے وقت تو الینا کو وہ ڈیلیور ہی نہیں ہوا، اور اگلے روز پھر ان کو انسٹاگرام کے ذریعے اگلے روز انہیں پتا چلا کہ اس فیملی کے ساتھ یہ ثانیہ ہو گیا ہے۔ تو یہ الینا کا جو موبائل تھا پھر یہ کون یوز کرتا رہا، یہ کیسے بند ہوا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی سامنے آنی بہت ضروری ہیں۔ الینا کے موبائل سے یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ اس میں خودکشی کے حوالے سے سرچ کرتی تھی، زہر کے بارے میں سرچ کرتی تھی۔ کیا یہ پتہ نہیں فرانزک میں لگوایا جا سکا کہ الینا اور ناصر ڈوگر کے درمیان آخر چل کیا رہا تھا، کیا چیزیں چل رہی تھی؟ کیا کوئی ویڈیوز ایسی موجود نہیں ہیں، کوئی ایسا واٹس ایپ ڈیٹا موجود نہیں ہے جس میں یہ پتہ چلایا جا سکے، جو پچھلے 6 ماہ یا 1 سال کا ڈیٹا دیکھا جا سکے کہ آخر چل کیا رہا تھا دونوں کے درمیان، ہوا کیا کہ جس کی وجہ سے الینا نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے؟ تو اس حوالے سے الینا اور ناصر ڈوگر کے فون کا فرانزک کروا کر یہ تمام ڈیٹیل سامنے لائی جانی بہت ضروری ہے کہ اصل حقائق سامنے آ سکیں، دونوں میاں بیوی کے درمیان ایسا کیا چل رہا تھا، کون سے ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے اگر یہ الینا نے ہی کیا ہے تو پھر اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ الینا کی دوست نے تو یہی پولیس کو بتایا ہے کہ الینا کو زبردستی پاکستان لایا گیا تھا اور یہ کہہ کے لایا گیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو گھمانے پھرانے لے جا رہا ہوں، کچھ دن ہم لوگ سیالکوٹ رہیں گے اور پھر ہم لوگ امریکہ واپس آ جائیں گے۔ دوست کا یہ بتانا ہے کہ جب الینا انہیں ملی تھی تو الینا نے یہ بتایا تھا کہ میں کافی پریشان ہوں، مجھے اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے،
میں اپنی زندگی کا دل چاہتا ہے خاتمہ کر لوں، لیکن بچوں کی وجہ سے میں ایسا سٹیپ نہیں اٹھاتی کہ میرا شوہر یعنی ناصر ڈوگر مجھے پاکستان لایا ہے اور اب لا کر میری برین واش شروع کر دی ہے کہ میں بچوں کے ساتھ پاکستان میں رہوں، اور ان کے جو ڈی ایس پی بھائی ہیں وہ یہاں پہ بچوں کو اور مجھے دیکھیں گے اور یہ واپس چلے جائیں گے۔ تو میں اس بات پہ بڑی پریشان ہوں۔ کیا الینا کے پاس اس کا پاسپورٹ، اس کا آئی ڈی کارڈ، بچوں کے پاسپورٹ وغیرہ نہیں تھے کہ وہ اتنی بے بس تھی، پریشان تھی؟ کیا وہ واپس نہیں جا سکتی تھی؟ اور اگر ایسے ہی معاملات تھے کہ اسے کوئی خوف تھا ناصر ڈوگر سے کہ وہ لے جا کے انہیں وہاں چھوڑ آئے گا، تو پھر وہ امریکہ سے پاکستان آئی ہی کیوں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ان تمام چیزوں کے حقائق تب سامنے آئیں گے جب ان دونوں کے موبائل جو ہیں ان کا فورنزک ہوگا اور پھر اس کی ڈیٹیل سامنے آئے گی۔ پھر پتہ چلے گا کہ آخر ان کے درمیان ایسا کیا چل رہا تھا جس کی وجہ سے الینا نے اگر یہ سب کیا تو اس کے پیچھے بھی کیا وجوہات ہیں۔ 17 جولائی کو اس وقوعے کے بعد ایک چیز سامنے آئی تھی کہ الینا کی دوست منتہا نے، جو کہ انہیں 16 جولائی کو ملی تھی، انہیں چوہے مار گولیاں دی ہیں، یعنی کہ چوہے مار گولیاں وہاں سے ملی ہیں کچن میں سے، اور وہی پیس کر آئس کریم میں ملائی گئی تھی۔ لیکن پھر 2 سے 3 دن بعد یہ موقف تبدیل کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ جو باہر کچرا پڑا ہوا تھا وہاں سے کچھ کیپسول ملے ہیں جو کہ زہریلے کیپسول ہیں، اور ان کیپسولز کے اندر ہی زہر تھا جو آئس کریم میں ملایا گیا۔ اب یہ تمام چیزیں یعنی چوہے مار گولیاں اور کیپسول یہ تو ایک طرف کر دیے گئے ہیں، اب نئی کہانی سامنے آئی ہے کہ زہر آن لائن منگوایا گیا، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ لاہور میں آن لائن زہر مل رہا ہے اور اسے آسانی سے آرڈر کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی خاتون جو کئی سالوں بعد پاکستان آئی، اور کیا اسے پتہ تھا کہ فلاں جگہ پہ اکبری منڈی میں کوئی دکان ہے اور اس طرح وہاں سے انہیں یہ کیمیکل منگوانا ہے یعنی زہر منگوانا ہے، اور اس زہر کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ اور ان کو کیا یہ بھی یقین تھا کہ جو وہ کیمیکل منگوا رہی ہیں اس کیمیکل کو وہ آئس کریم میں استعمال کریں گی، کتنی کوانٹٹی میں کریں گی، اور اس کے بعد پھر ان کے تمام بچے جو ہیں وہ موقع پہ جاں بحق ہو جائیں گے اور وہ اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیں گی؟ کس حد تک انہیں ان تمام چیزوں کا یقین تھا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اتنے سالوں بعد پاکستان آنے کے بعد انہوں نے یہ زہر آن لائن آرڈر کیا، بڑی ہی حیرت کی بات ہے۔ ناصر ڈوگر کا پولیگرافک ٹیسٹ بھی کروایا گیا ہے، اور اس میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں کیا انہوں نے واقعی اس کے وہی جواب دیے ہیں جو انہوں نے مختلف انویسٹیگیشن آفیسر کو دیے تھے؟ یہ ڈیٹیلز بھی سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ الینا کی دوست منتہا جب پہلی دفعہ سامنے آئی تھی تب تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ الینا بالکل بھی پریشان نہیں تھی، اور صرف یہ کہہ رہی تھی کہ ناصر ڈوگر ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے، غصے کے بہت برے ہیں، اور میرا بڑا بیٹا بھی میری وجہ سے پریشان رہتا ہے، یعنی ناصر ڈوگر کی طرف سے کیا جاتا ہے تو میرا بڑا بیٹا اس بات کی بہت ٹینشن لیتا ہے۔ سارا بیان منتہا کی طرف سے بدل دیا گیا، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر یہ ڈیلیوری کروائی گئی، اور منتہا کے گھر میں بھی تالا لگا ہوا تھا پچھلے دنوں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا موبائل فون بند کر رکھا ہے، اور انہیں منع کر دیا گیا تھا 2 سے 3 دن بعد ہی کہ وہ کسی سے بھی اس حوالے سے بات نہیں کریں گی، یعنی کہ الینا ان سے ملی اور دونوں سہیلیوں کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی اس حوالے سے وہ کسی میڈیا کے پرسن کو انٹرویو نہیں دیں گی، کسی سے بات نہیں کریں گی، اور پہلے دن انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ کچھ اور تھی، اب یہ پولیس کی طرف سے جو منتہا کے بارے میں چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ ٹوٹلی اس سے ڈیفرنٹ ہیں۔ وقار نامی ایک شخص کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ آن لائن ڈیلیوری کرنے والا آدمی ہے جو کہ ان کے گھر میں یہ پارسل دے کے گیا ہے۔ ناصر ڈوگر کی طرف سے یہ الزام عائد کرنا ہے کہ وقار نامی یہ جو شخص ہے یہ الینا کے ساتھ رابطے میں تھا، اور الینا اس سے کافی عرصے سے رابطے میں تھی، زہر کے بارے میں اس سے وہ پوچھتی رہتی تھی، اور اسی نے پھر اسے بتایا کہ پاکستان آئیں تو پھر ان کو مل سکتا ہے، تو لہٰذا اس لیے وہ پاکستان آئی۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ناصر ڈوگر انہیں زبردستی پاکستان لائے تھے، وہ آنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ الینا کی بہنیں تو واضح طور پہ یہ 2 ٹوک کہہ چکی ہیں کہ الینا پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی، اور اس کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں رہائش کرے گی، کیونکہ وہ اپنی بہنوں سے جو شیئر کر کے آئی تھی وہ صرف یہی تھا کہ میں گھومنے کے لیے جا رہی ہوں اور کچھ دنوں بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ تو اگر یہ سارا معاملہ جو ہے الینا اور وقار کے درمیان، جیسے کہ ناصر ڈوگر کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کوئی تعلقات تھے اور کس لیول کے یہ تعلقات ہوں گے ان کا کہنا ہے، تو اگر یہ تعلقات تھے تو الینا تو پہلی دفعہ ہی پاکستان آئی شادی کے بعد اور وقار سے ملی، کیونکہ وقار تو پہلے امریکہ نہیں گیا ہے، تو کس لیول کے ان کے تعلقات ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی بہت حیرانگی کی بات ہے۔ پھر اس میں جو چیز نظر آ رہی ہے، وقار نامی شخص اس نے اگر ڈیلیوری کی ہے تو اس کا تو کوئی قصور نہیں، اسے جو پارسل دیا گیا دکان کی طرف سے یعنی دکاندار کی طرف سے اس نے لا کے
جہاں پہ ڈیلیور کرنا تھا وہاں پہ کر دیا، لیکن اسے فی الحال حراست میں رکھا ہوا ہے، منتہا کو بھی زیر تفتیش کیا ہوا، اس کے شوہر کو بھی، اور جو ناصر ڈوگر ہیں وہ فی الحال اس سارے معاملے میں سے انہیں کلین چٹ مل چکی ہے، اور کیونکہ اس سے پہلے جو تحقیقاتی رپورٹ آئی تھی اور یہ جو اب پولیس کی ایک تفتیشی رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق تو بری و ذمہ ہو چکے ہیں ناصر ڈوگر تمام معاملے سے۔ زہر آئس کریم میں کس نے ملایا یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، کیونکہ جو فورنزک رپورٹ ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی، کیمیکل ایگزامینیشن کی رپورٹ نہیں آئی، فنگر پرنٹس کی رپورٹس نہیں آئی، جو کمبل یا چادریں جن میں بچوں کو لپیٹا گیا، لانڈری کے دروازے کو کھول کے باہر پھینکا گیا، کیونکہ اس حوالے سے جو آئی وٹنس ہیں انہوں نے تو کچھ اور بتایا تھا کہ انہوں نے کسی مرد کو دیکھا ہے باہر ڈیڈ باڈیز کو پھینکتے ہوئے، اور ایک بچہ وہاں پہ اس وقت زندہ تھا، جو سب سے پہلے سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، اور اسی علاقے کی یعنی ویلنشیا ٹاؤن کی ایک رہائشی خاتون ہے، وہ اس حوالے سے کیا بتاتی ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ کچن ساتھ ہی تھا تو انہوں نے کہا جی بچوں کی بہت شور کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ مالکن نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے بچے ہیں، کچن ساتھ ہی تھا تو انہوں نے کہا جی بچوں کی بہت شور کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ مالکن نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے بچے ہیں شور کر رہے ہیں، جب وہ کہتی نہیں چھوٹا بچہ بہت چیخ رہا ہے تو اس نے کہا دیکھو، اس نے چھت پہ چڑھ کے دیکھا ہے تو وہ کہتی ہے نیٹ کے بچوں کی لاشیں وہ بندہ جو ہے باہر پھینک رہا تھا، پیچھے گیزر ہے گلی میں، تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ہم نے جا کے جب بیل دی ہے تو وہ بندہ نکلا ہے، اس نے کہا بچے بہت شور کر رہے ہیں، تو اس نے کہا نہیں بچے تو گھر میں ہیں ہی نہیں میرے۔ اتنی دیر میں عورت پیچھے سے کہتے چیختی ہوئی آئی ہے، اس نے کہا میرے بچے بچاؤ، تو اتنی دیر میں وہ عورت بے ہوش ہو گئی، اس کو کہتے ہیں ہم نے پانی پلایا، چارپائی پہ ڈالا ہے اور کال کی ہے نا 1112 پہ، پھر وہ پولیس آئی ہے، اس کو ہاسپٹل لے گئی ہے۔ ایک گھریلو تنازع ہے، کوئی آیا گیا نہیں ہے کہ وہ کھانے میں زہر دے کے کوئی رشتے دار چلا گیا، وہ دو میاں بیوی تھے گھر پہ اور تیسرا بندہ تو تھا کوئی نہیں، دیکھیں نا بیوی نے بھی تو باہر آ کے یہی کہنا کہ میری ہیلپ کریں، مجھے بچائیں، میرے بچوں کو بچائیں، ہاں جی، تو گھر پہ گھریلو ہی تنازع لگ رہا ہے میاں بیوی کا آپس کا، جو بھی تھا دیکھیں اس کو سلا رحمی کرنی چاہیے تھی، جان سے نہ مارتا، بیوی کو ڈیورس کر دیتا تو کسی کو بھی نہیں کہنا، قتل تو کوئی قانونی بھی اور ہماری شرعی اور اسلامی طور پہ بھی اللہ بھی جو ہے وہ منع کرتا ہے، اللہ کی بنائی جان ہم کون ہوتے ہیں لینے والے، تو چاہیے کہ جو مجرم ہے اس کو پوری دیکھیں، جب تک آپ لوگ پھانسی پہ نہیں لٹکاؤ گے، جب تک آپ سزا نہیں دیں گے یہ کرائم نہیں ختم ہے۔ بچوں کے ریپ کتنے بڑھ گئے تو چوکوں میں کیوں نہیں لٹکاتے، چوکوں میں لٹکائیں گے ریپ بند ہو جائیں گے، باہر ملکوں میں کیوں سار قلم کرتے ہیں، کیوں چوری والے کے ہاتھ کاٹتے ہیں، وہاں کم واقعات ہیں، یہاں پہ ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ رشوت اور پیسہ دے کے لوگ چھوٹ جاتے ہیں۔ کچن ساتھ ہی تھا تو انہوں نے کہا جی بچوں کی بہت شور کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ مالکن نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے بچے ہیں شور کر رہے ہیں، جب وہ کہتی نہیں چھوٹا بچہ بہت چیخ رہا ہے تو اس نے کہا دیکھو، اس نے چھت پہ چڑھ کے دیکھا ہے تو وہ کہتی ہے نیٹ کے بچوں کی لاشیں وہ بندہ جو ہے باہر پھینک رہا تھا، پیچھے گیزر ہے گلی میں، تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ہم نے جا کے جب بیل دی ہے تو وہ بندہ نکلا ہے، اس نے کہا بچے بہت شور کر رہے ہیں، تو اس نے کہا نہیں بچے تو گھر میں ہیں ہی نہیں میرے۔ جی، تو یہ ویلنشیا ٹاؤن کی رہائشی خاتون ہے جن کی اسی گھر کے کچھ لوگوں سے، خواتین سے بھی بات چیت ہوئی، اس نوکرانی سے بھی، اور وہ یہی بتا رہی ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کون باہر پھینک رہا تھا، جو کہ پہلے دن ہمسایوں کی طرف سے اور ان کی ملازمہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ملازمہ، ساتھ والے ہمسائے اور اسی طرح سامنے دکاندار، دکان میں باقی کام کرنے والے لوگ اور دیگر جو آئی وٹنس ہیں وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس وقت اگر کوئی سچا بندہ ہے تو وہ صرف اور صرف ایک شخص بچ جانے والا ناصر ڈوگر، یعنی یہ 5 لوگ امریکہ سے آتے ہیں، ان میں سے 4 لوگ بہت ہی برے طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ایک شخص بچ گیا اور وہ ہے ناصر ڈوگر، اور وہ اب جو بتا رہے ہیں وہ سب سچ ہے۔ جو آئی وٹنس، ہمسائے یا دیگر لوگوں نے جو چیزیں دیکھی اور بتائی کہ انہوں نے کتنی دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا یا ان کو کیا جواب دیا گیا یا یہ وقوع کا وقت کیا بتایا گیا، یعنی عصر سے مغرب کے درمیان، لیکن اس کا ٹوٹلی ان رپورٹس کے مطابق ٹائم چینج ہے۔ 8:05 پہ یہ ہمسایوں نے دروازہ کھٹکایا ہے اور 8:25 پر یہ سارا وقوع ہو چکا ہے، یعنی 20 سے 25 منٹ کے اندر اندر ہی سب کچھ ہو گیا، پولیس بھی آ گئی، بچوں کی ڈیڈ باڈیز بھی دیکھ لی گئی، انہیں ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا، خاتون کی ڈیتھ بھی ہو گئی اور ان کی ڈیڈ باڈیز کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج بھی دیا گیا۔ اور اس دوران ناصر ڈوگر گھر نہیں تھے، 1.25 گھنٹے کے گروسری سٹور میں انہوں نے چند چپس کے پیکٹ خریدے، جو کہ میں نے ویڈیو بھی آپ سے شیئر کیا، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کمرے میں نیچے فرش پہ گروسری کا وہ سامان رکھا ہوا ہے جو کہ یہ لے کے آئے تھے، جس میں چند چپس کے پیکٹ ہیں، ایک مرچ کا پیکٹ ہے اور اسی طرح چند اس میں کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں۔ 1 گھنٹہ 47 منٹ انہوں نے اس سٹور کے اندر کیوں لگائے، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ کیا وجہ تھی وہاں اتنا ٹائم لگانے کی؟ یہ واقعی علینا نے لسٹ بنا کے دی تھی؟ یہ تمام چیزیں بھی چیک کرنی بہت ضروری تھی، کیونکہ علینا کی یہ جو ویڈیو ہے اس کے مطابق تو چاول بھی اندر بھگوئے ہوئے ہیں اور اسی طرح علینا کا جوتا بھی کچن میں نظر آ رہا ہے۔ ناصر ڈوگر کے حوالے سے لوگ یہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے، ایک ہائی پروفائل کیس ہے اور لوگوں کا بہت زیادہ کنسرن ہے اس کیس کے ساتھ۔ جس طریقے سے بچوں کی اور ماں کی اموات ہوئی ہیں اس کے اوپر لوگ سراپا احتجاج ہیں کہ اصل قاتل سامنے آنا چاہیے،
اور بہت سے لوگ یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی طور پہ یقین کرنے کو تیار نہیں کہ یہ ماں نے سب کچھ کیا ہے، اور اس کے پیچھے وہ مختلف وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ علینا کا کام ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر دوسری طرف ہم انویسٹیگیشن دیکھتے ہیں تو پہلے دن ہی یعنی 17 جولائی کی رات جب ناصر ڈوگر کو تھانے لے جایا گیا، پولیس لے کے گئی، تو ان کے بھائی جو ڈی ایس پی ہیں وہ ساتھ موجود تھے، اور اسی وقت ہی وہ انہیں شخصی ضمانت پہ رہا کروا کر کے انہیں اپنے ساتھ لے آئے، اور آج تک ناصر ڈوگر اپنے بھائی کے ساتھ ہی ہیں۔ ایک دن بھی کیا پولیس نے ان کی روایتی تفتیش کی ہے، جیسے کہ دیگر لوگوں کی تفتیش کی جاتی ہے؟ کسی گھر میں کوئی وقوع ہو جاتا ہے، پولیس کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، کوئی شک و شبہات ہوتے ہیں، تو کیا اسی طرح کی روایتی انویسٹیگیشن ہوتی ہے جیسے کہ ناصر ڈوگر کی گئی کہ لا رہے ہیں ساتھ ان کے ڈی ایس پی بھائی اور دیگر وہاں بااثر لوگ موجود ہوتے تھے جب یہ انویسٹیگیشن ہوتی تھی، اور بہت کانفیڈنٹ ہو کے ناصر ڈوگر جوابات بھی دیتے تھے، انہیں ٹائم بھی دیا گیا، ان کو گھر بھیج دیا جاتا تھا، وہ ریسٹ کریں، سوئیں۔ یعنی ناصر ڈوگر کے حوالے سے جو وہاں کے لوگ ہیں ویلنشیا ٹاؤن کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کہ ان کے بچے وہاں پہ اس طریقے سے گرے ہوئے ہیں، ان کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے کوئی ایسا ریئیکٹ نہیں کیا کہ جس سے لگے کہ ان کے لیے یہ معاملہ بہت ہی پینفل تھا۔ منی گرام کے ذریعے جو رقم بھجوائی گئی ہے علینا کی طرف سے، اسی طرح علینا کی واٹس ایپ چیٹ ہے، ظاہر ہے دکاندار کو انہوں نے کالز بھی کی ہوں گی، جو امریکہ سے کی، جو پاکستان میں آ کے کی، یہ تمام جو چیٹ ہے، واٹس ایپ کالز ہیں، دیگر جو ڈیٹا ہے یا جو رقم بھجوائی گئی ہے، ڈیفینیٹلی اس کے شواہد بھی موجود ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ پولیس والے پریس کانفرنس کریں اور اس میں دکھائیں، اور اگر یہ تمام چیزیں یعنی ثبوت دکھائے گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ اپنا رخ بدل لے۔ اگر تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں، یہ جو اس وقت بتایا جا رہا ہے تحقیقاتی رپورٹ میں، اگر یہ واقعی ثبوت موجود ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ کسی اور طرف چلا جائے۔ کچھ تینوں بچوں کے موبائل تھے، وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ چیک نہیں کیے گئے؟ کیا ان کا فورنزک نہیں کروایا گیا؟ کیونکہ بچوں کے پاس بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی موبائل موجود تھے، اور اگر بچوں کے جو موبائل ہیں یا ان کے پاسپورٹ ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تینوں بچوں کے پاسپورٹ اور علینا کا پاسپورٹ فی الحال وہ پولیس کے پاس نہیں ہے۔ ایک پاسپورٹ اور ایک شناختی کارڈ پولیس کے پاس ہے، اور وہ ہے ناصر ڈوگر کا، جو کہ پولیس نے اپنے پاس رکھا کہ وہ کہیں باہر ٹریول نہ کر سکیں۔ یہ باقی چیزیں، باقی ڈاکومنٹس کہاں ہیں؟ یہ بھی چیزیں سامنے آنی چاہیے، اور کیس اب یہ سولو ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے، اور اگر یہ کیس سولو ہو چکا ہے تو پھر بھی ابھی بہت سے سوالات باقی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس کی طرف سے جلد اس پہ ایک پریس کانفرنس کی جائے اور ان سوالات کے جوابات بھی شاید پولیس کی طرف سے دے دیے جائیں۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کیا علینا 20-22 سال بعد پاکستان آئی تھی، اسے پتا تھا کہ اکبری منڈی میں کوئی دکان ہے اور وہاں سے انہوں نے آن لائن زہر بھی پرچیز کرنا ہے؟ کیا ایسا ہے یہاں پہ کہ آن لائن زہر بکتا ہے اور لوگ منگواتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ ایک بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔